नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 227 तक हमने तफसीर मुकम्मल कर ली है। अब 228 को शामिल दर्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरूइन। अब यहाँ से तलाक के अहकामात बयान करने शुरू कर दिए हैं। पिछली आयत में भी कहा वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, यानी कि ईला के मसले में कहा गया कि अगर किसी ने कसम खा ली कि औरत के करीब 4 महीने तक नहीं जाएगा तो अब वो ये मुद्दत पूरी होने के बाद तलाक़ बाइन पड़ जाएगी। ठीक है, लफ्ज़ तलाक भी कहने की ज़रूरत नहीं, तलाक़ बाइन हो जाती है। ठीक है, तो अब चूंकि तलाक का जिक्र हो गया तो तलाक होने के बाद जो उसके नताइज हैं, उसके असरात हैं, उनमें से एक चीज है इद्दत, कि औरत की इद्दत क्या हो। इद्दत किसे कहते हैं? इद्दत वो मुद्दत है, वो टाइम है जितने टाइम तक जो है औरत कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकती। ठीक है, अब औरतों की इद्दत की तफसील समझ लें पहले। जब किसी औरत को उसके शौहर ने तलाक बाइन या रजई दी, रजई तलाक यानी कि ऐसी तलाक जिसके बाद रुजू किया जा सकता है, ठीक है, या फिर तलाक बाइन ऐसी तलाक, ये जो दूसरी तलाक होती है, तलाक बाइन 2 नंबर वाली होती है, ठीक है, जिसके बाद निकाह जदीद करना पड़ता है। ठीक है, तो जब किसी औरत को उसके शौहर ने तलाक बाइन या रजई दी, या बगैर तलाक के शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई हो जाए, तो अगर वो आज़ाद औरत है, गुलाम नहीं है, और उसे पीरियड्स आते हैं, हैज आता है, तो उसकी इद्दत 3 हैज होगी, यानी कि 3 पीरियड्स गुजरने तक वो कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकती, पहला वाला निकाह खत्म हो जाने के बाद। और अगर उसे कम उम्री की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से पीरियड्स नहीं आते, हैज नहीं आता, तो ऐसी औरत की इद्दत जो है 3 महीने है। और अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है और उसको तलाक दी गई, ठीक है, हामिला औरत थी, तो ऐसी सूरत में उसकी इद्दत वज़ाए हमल है। वज़ाए हमल यानी डिलीवरी का हो जाना। तो जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक वो इद्दत में ही शुमार होगी, चाहे वो पहला महीना हो या दूसरा महीना हो या आखिरी महीना हो। यानी अगर कोई औरत हामिला थी, मिसाल के तौर पर 9वां महीना था, अब उसको अगर किसी ने तलाक दे दी, खुदा ना खास्ता, तो फिर उसकी जो इद्दत होगी वो डिलीवरी तक ही होगी। इमीडिएटली अगर उसकी 10-15 दिन में अगर डिलीवरी हो गई, खत्म, तो उसकी इद्दत भी खत्म हो गई। अब वो निकाह जदीद कर सकती है, यानी कि नया निकाह कर सकती है। या फिर अगर उसकी डिलीवरी जो है बहुत दूर थी, पहला ट्राइमेस्टर चल रहा था, दूसरा तीसरा महीना था, तो अब उसके बाद जब तक के डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक के वो इद्दत में शुमार होगी, चाहे 5 महीने हो, 6 महीने हो, 7 महीने हो, 9 महीने हो। ठीक है, इस तरह से। तो समझने के लिए, आसानी के लिए समझ लें कि जिन जो औरतें हामिला हों तो उनकी इद्दत वज़ाए हमल है। उसी तरह जो आजाद औरत, अगर उसका शौहर मर जाए तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। 4 महीने 10 दिन है। और अगर वो हामिला थी और उसका शौहर मर गया तो उसकी इद्दत वज़ाए हमल रहेगी, जैसा कि पिछली सूरत में था। ठीक है, और अगर मियाँ बीवी की शादी हो गई थी, एक लड़का लड़की की शादी हो गई थी, लेकिन अभी रुखसती भी नहीं हुई थी, यानी दोनों साथ में नहीं रहे थे, ठीक है, उससे पहले ही तलाक हो गई। ठीक है, नई नई शादी हुई, रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, दोनों साथ में रहे भी नहीं और तलाक भी हो गई, तो अब फिर कोई भी इद्दत नहीं होगी। ठीक है, तो आज निकाह टूट गया, दूसरे दिन फिर वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये चीजें याद रखें पहले। अब यहां से मसाइल को समझ लें। अल्लाह ताला ने उसकी तफसील बयान की है कि किस औरत की कितनी मुद्दत होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हर कंडीशन। वल मुतल्लक़ातु, और जो औरतें जिन्हें तलाक दी गई है उसे मुतल्लका कहते हैं। मुतल्लका जैसे तलाक दी गई, और मुतल्लकात ये उसका प्लूरल है।
وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو. روکے رکھیں سے مراد کیا ہے؟ وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے آپ کو. کس چیز سے روکنا ہے؟ عن النکاح، یعنی وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گی. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھیں گی، یعنی ویٹ کریں گی. کب تک؟ ثلاثت قروء، 3 قروء گزرنے تک. قروء جمع ہے قرعن کی، اور قرعن کا ڈکشنری میں اگر میننگ دیکھیں گے تو اس کے 2 معنی ہیں. حیض بھی مراد لیا گیا ہے اور طہر بھی مراد لیا گیا ہے. تو ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے. تو امام شافعی قروء سے مراد طہر لیتے ہیں، یعنی جن دنوں جو پاکی کے دن ہوتے ہیں اسے طہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جن دنوں میں پیریڈ نہیں آتا اسے طہر کہتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، یعنی جن دنوں میں پیریڈز آتے ہیں. تو کاؤنٹ کہاں سے کریں گے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، 3 قروء تک رکنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن وہ قروء کیا ہے؟ تو ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ 3 حیض گزر جانے تک عورت انتظار کرے گی، اس کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی کے نزدیک 3 پاکی کے ایام گزرنے تک وہ ویٹ کرے گی، یعنی ہر مہینے جو پاکی والے دن ہوتے ہیں اس کو ایک طہر کہیں گے. ٹھیک ہے، تو طہر سے طہر کاؤنٹنگ کریں گے امام شافعی کے نزدیک، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حیض سے حیض کاؤنٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے، پیریڈ ٹو پیریڈ. تو اس طرح 3 پیریڈز گزر جانے کے بعد جو ہے وہ عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ نکاح دوسرا کر سکتی ہے، یا کوئی شخص اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے، طلاق کے تعلق سے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. ٹھیک ہے، طلاق کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے قید سے آزاد کر دینا. چونکہ میاں بیوی آپس میں نکاح کے بندھن میں ہوتے ہیں، طلاق دے دینے سے وہ عورت جو ہے آزاد ہو جاتی ہے، یعنی اسے اب اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح جدید کر سکتی، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر طلاق کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیں: طلاق احسن، طلاق بدعت، اور طلاق سنت. ٹھیک ہے، طلاق احسن یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو حالت طہر میں، ٹھیک ہے، حالت طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو، ایک طلاق دے کر بغیر دوسری طلاق دیے چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کی عدت کا وقت گزر جائے. اسے طلاق احسن کہتے ہیں. یعنی کہ طلاق کیسے دینا ہے؟ جب پیریڈز چل رہے ہوں تب طلاق نہیں دے سکتے، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، جب پاکی کے ایام ہوں، اور اس وقت جو ہے میاں بیوی کی قربت بھی نہ ہوئی ہو، اور اس ٹائم پہ اگر وہ طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی طلاق دیتا ہے اور پھر اس کے بعد عدت تک، پوری عدت گزر جانے تک رک جاتا ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں طلاق احسن. ٹھیک ہے، یاد رکھیں، ایک طلاق دے دی شوہر نے اور اس کے بعد عدت گزر گئی تو خود بخود طلاق بائن پڑ جاتی ہے، یعنی کہ وہ عورت اس کے نکاح سے جدا ہو جاتی ہے. اگر ایک طلاق دے دی تھی اور اس نے رجوع کر لیا، یعنی لوٹا لیا، تو پھر اب اس کے بعد میاں بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں پہلی طلاق کے بعد. ٹھیک ہے، دونوں میں آپس میں اصلاح ہو گئی، دونوں آپسی رضامندی سے جو ہے واپس رہنا چاہتے ہیں، ڈیسیزن ان کا چینج ہو گیا، تو اب رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. تو طلاق احسن یہی ہے، صرف ایک طلاق دی جائے بس، اب اس کے بعد عدت گزر جائے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا ایک ہی طلاق میں. ٹھیک ہے، اگر ایک طلاق شوہر نے دی اور عدت گزر گئی تو طلاق بائن ہو جاتی ہے خود بخود، اور میاں بیوی دونوں الگ ہو جاتے ہیں. اب عورت بھی اپنی دوسرا نکاح کر سکتی، شوہر بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طلاق احسن کہلاتی ہے. دوسری ہوتی ہے طلاق بدعت. ٹھیک ہے، ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دینا. ٹھیک ہے، کسی عورت کو ایک ہی سینٹنس میں 3 طلاقیں کہہ دینا، یہ طلاق بدعت ہے. ایسی طلاق دینے والا گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے، اور
یہ پھر بھی طہر میں ہی دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی حیض کے ایام میں بھی اگر یہ دیتا ہے طلاق تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن آدمی کے لیے یہ ناجائز ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے طلاق سنت۔ یہ ہے کہ کوئی شخص 3 طہر میں 3 طلاقیں دے، یعنی پہلے طہر میں پہلے مہینے میں ایک طلاق دی طہر والے ایام میں، دوسرے مہینے دوسری طلاق دی، تیسرے مہینے تیسری طلاق دی۔ یہ بھی طریقہ جائز ہے، طلاق سنت ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں بلا وجہ شرعی طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق دینا ہے، فرمایا اس سے عرش الہی ہل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عورت اور شوہر باہم اچھے طریقے سے رہیں تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ بات۔ تو اب یہاں پر آپ کو تفصیل سمجھنا ہے عدت کی۔ تو عدت کی میں نے تفصیل بتا دی پہلے کہ کون سی عورت کی کتنی عدت شمار ہوگی، ٹھیک ہے، اسی کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 قروء تک، اور ہمارے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، یعنی 3 پیریڈز تک وہ روکیں گی۔ اب یہ جو فرمایا ہے وَهَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جس کی رخصتی ہو گئی تھی اور میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے تھے، ان کے لیے یہ عدت ہے۔ لیکن اگر دونوں کی رخصتی ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی عورت کی رخصتی ہوئی نہیں تھی، شادی ہوئی اور اسی دن ٹوٹ بھی گئی، میاں بیوی ساتھ میں رہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کوئی عدت نہیں ہے، فرمایا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، ان کے لیے کوئی بھی عدت نہیں ہے، ایسی لڑکیوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ فی غیر العائسہ، عائسہ سے کیا مراد ہے؟ عائسہ یعنی ایسی عورت جسے 55 سال کی عمر میں حیض آنا بند ہو جائے، آزاد عورت جبکہ اسے کم عمری کی وجہ سے بھی نہیں آتا، یا تو پھر بڑھاپے کی وجہ سے پیریڈ نہ آتے ہوں، تو ان کی مدت عدت طلاق کی وجہ سے 3 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، تو ان کے لیے ثلاثۃ اشہر کہا ہے اللہ رب العزت نے، ثلاثۃ قروء نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے لیے تو پیریڈز آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ کاؤنٹ کیسے کریں گی؟ تو ان کے لیے 3 مہینے کی مدت قرار دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ سورہ طلاق کے اندر آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اب یہ عدت شریعت نے مقرر کیوں کی ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ نکاح ٹوٹتے ہی لوگ عورتیں جو ہے دوسرا نکاح کر لیں امیڈیٹلی؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ عدت کیوں گزارنا پڑتا ہے؟ یہ کیوں الشریعت نے لازم کیا؟ اس کی اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرما رہا ہے کہ اصل میں شریعت نسب کو محفوظ کرنے کا بڑا ہی اہتمام کرتی ہے۔ نسب محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ کون کس کی اولاد ہے، یہ ہمیشہ کلیئرٹی رہے، اس کی اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، اختلاف نہ رہے، اسی لیے شریعت نے جو ہے عدت کو مقرر کیا ہے۔ کیونکہ جب کسی عورت کی کو طلاق دی گئی، اب یہاں پر پاسبلٹی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو ہے حاملہ ہو سکتا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے پریگننسی ہونے والی ہو لیکن اس کو خود کو نہیں معلوم۔ اب اگر امیڈیٹلی وہ دوسری شادی کرے گی اور اس کو اولاد ہو گئی، یعنی کہ حمل ٹھہر گیا، تو اب یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ یہ پہلے شوہر کی اولاد ہے کہ یہ دوسرے شوہر کی اولاد ہے۔ تو اسی لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک گیپ رکھا ہوا ہے، جس پیریڈ میں جس عدت میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب عورت حاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اس کا رحم خالی ہو جاتا ہے، تو 3 پیریڈز گزر جانے کے بعد یہ کلیئرٹی ہو جاتی پھر بھی کہ اب عورت بالکل پاک ہے، کوئی بھی پریگننسی نہیں ہے، تو اب وہ آسانی سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہوا عدت کی. اور اگر وہ حاملہ ہو تو جب تک کہ حمل نہیں ہو جاتا تب تک کہ وہ جو ہے دوسری شادی نہیں کر سکتی، یعنی ڈیلیوری جب تک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ نے یہ عدت کا کنسپٹ رکھا ہوا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے ان کے رحموں میں. یعنی کہ اگر وہ پیریڈز ہیں تو اس کو نہ چھپائیں اپنے شوہر سے، اور اگر کوئی پریگننسی ہے تو وہ بھی نہ چھپائیں اپنے شوہر سے. ٹھیک ہے، تو یہ بتانا ان کے لیے، عورتوں کے لیے لازم ہے، اس کو چھپا نہیں سکتی. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں ایمان رکھنے والی ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. یعنی جو عورتیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، ایسی عورتیں نہ ہی اپنے حمل کے تعلق سے چھپاتی ہیں بات پریگننسی کو لے کے اپنے شوہر سے، نہ ہی وہ پیریڈز کو لے کے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. اگلی آیت دیکھیں کیا ہے. کہاں گیا یہ؟ ایک منٹ. آیت، اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اگر وہ حاملہ ہوں یا پھر ان کو جو ہے حیض آتے ہوں تو یہ انہیں چھپانا نہیں ہے، یعنی شوہروں سے، تاکہ شوہر کو پتا چل جائے کہ اس کی اولاد ہونے والی ہے. اور جب اسے پتا چل جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے اگر اس نے طلاق رجعی دی ہو تو اولاد کی محبت کی وجہ سے والدین کے درمیان محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ شوہر جو ہے طلاق کا ارادہ ترک کر سکتا ہے. یا اگر عورت خلا لینے والی تھی، جب اسے پتا چل گیا تو ہو سکتا ہے عورت جو ہے خلا لینے سے انکار کر دے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے طلاق کا ارادہ ترک کر دے، پھر وہ دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کریں، اس کو نہ چھپائیں. ٹھیک ہے، اب آگے پھر اس کے بعد فرمایا اگلے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہروں کو، بعولتہن، بعولہ سے مراد ازواجہن ہے. شوہر کے لیے بعولتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو بعولتہن بمعنی ازواجہن. ٹھیک ہے، تو ان کو پھیرنے کا حق پہنچتا ہے. احق بردہن، ان کو پھیرنے کا حق پہنچتا ہے، یعنی رجوع کرنے کا حق حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فی ذالک، یعنی کہ یہ جو عدت کا ٹائم چل رہا تھا اسی پیریڈ کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، بینہما لا اضرار المرأة، یعنی کہ عورت پر ظلم نہ ہو، عورت کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، اسے کسی طرح سے ستایا نہ جائے. تو اللہ فرما رہے اگر تمہارا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی اس عورت کو جو ہے اپنے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کا ارادہ ہو اور آئندہ زندگی میں اسے تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو، تو پھر تم رجوع کر سکتے ہو. یہ رجوع کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دی. ٹھیک ہے،
طلاق دینے کے بعد اب سمجھے 1 مہینہ گزر گیا، اب اس کے بعد دونوں اس نے غور و فکر کیا، اور میاں بیوی نے آپس میں جو ہے نا اس میں غور فکر کرنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا پھر آپس میں جو نا اتفاقی تھی وہ نا اتفاقی ختم ہو گئی، اتنا ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کے لیے، غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ دونوں مل کر ساتھ میں آپس میں زندگی ہنسی خوشی دوبارہ گزارنا چاہیں تو پھر شوہر جو ہے رجوع کر سکتا ہے اس طلاق سے جو اس نے دی ہے اسی عدت کی پیریڈ میں، اگر اس کا ارادہ اصلاح کا ہو، فرمایا یعنی تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر جو ہے اگر اس طرح دیکھا جائے تو ایک سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر طلاق دے گا، اور جب پہلی طلاق کی مدت ختم ہونے والی ہوگی تو پھر وہ رجوع کر لے گا، پھر اس کے بعد اس کو پریشان کرنے کے لیے پھر طلاق دے گا، پھر اس کے بعد جب اس کی عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر رجوع کر لے گا، اس طرح سے معاملہ چلتا رہے گا تو عورت جو ہے تکلیف میں آ جائے گی، پریشانی میں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قید لگا دی ہے کہ آدمی کب تک رجوع کر سکتا ہے، تو الطلاق مرتان والی آیت آگے آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اب دیکھیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے دیکھیں، وَلَهُنَّ یعنی کہ ان ازواج کے اوپر مثل الذی لہم علیہن اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے حقوق جو ہیں ان عورتوں پر ہیں، تو شوہروں پر جیسے حقوق ہیں معروف طریقے کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق، یعنی کہ حسن معاشرت کے اور تکلیف نہ دینے کے، تو جیسا حق جو ہے شوہر کا ہے ویسا ہی حق جو ہے بیوی کا بھی ہے، فرمایا۔ ٹھیک ہے، یعنی بھلائی کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ، نقصان نہ دینے کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا حق جیسا شوہر کا ہے ویسا ہی بیوی کا ہے، دونوں کے لیے شریعت نے یہی حق رکھا ہوا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت دی ہے، تاکہ مرد جو ہیں عورتوں کو ان کا مہر ادا کرتے رہیں اور ان کا نفقہ ادا کرتے رہیں، کھانا پینا، کپڑا، ضرورت، مکان، جو بھی چیزیں ہیں سارے خرچے جو ہیں شوہر کو اٹھانے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ملک میں، اپنی ملکیت میں، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو جو احکام اللہ تعالیٰ نے یہ دیے ہیں یہ حکمت والے ہیں، اس میں حکمت شامل ہے، اور اس میں جو ہے انسانوں کی بھلائی ہے، اس کے خلاف کرنا نقصان دہ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو ہیں، فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر اس کے بعد جو ہے معروف طریقے پر انہیں جو ہے روک لینا بغیر تکلیف دیے کے، یا تو پھر بغیر تکلیف دیے کے احسان کے ساتھ انہیں چھوڑ دینا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، پہلے تو سمجھ لیں کہ طلاق مرتان کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، الطلاق مرتان کا مطلب طلاق دو ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ طلاقیں تو 3 ہیں، اس آیت میں 2 طلاقوں کا ذکر ہے اور اگلی آیت میں جو ہے تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، طلاقیں صرف اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان کی قید کیوں لگائی، میں نے آپ کے سامنے شان نزول بتا دی کہ ایک عورت آقا علیہ السلام کے سامنے آئی، کہا کہ ہر بار شوہر پھر طلاق دے گا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرتا رہے گا، اس طرح سے جو ہے عورت کو ستا سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور لمٹ لگا دی، طلاق رجعی صرف 2 ہیں۔ الطلاق مرتان کا مطلب
طلاق دو ہیں سے مراد رجوع کرنے والی طلاقیں صرف دو ہیں، یعنی آدمی صرف 2 مرتبہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ الطلاق ای التطلیق الذی راجع بعدہ، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکے، وہ صرف 2 ہیں فرمایا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد جو ہے روک لینا ہے، روک دینے کے بعد تم پر لازم ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو بھلائی کے ساتھ روک لو، او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا تو پھر بھلائی کے ساتھ تم اس کو چھوڑ دو، ان کو جو ہے آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو، تاکہ وہ اپنی باقی زندگی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق دوسرے سے نکاح کر کے آسانی سے گزار سکیں اور کسی ظالم شوہر کے پاس نہ رہیں۔ تو شریعت نے ان کو جو ہے اگر ظالم بھی شوہر رہا تو ہمیشہ کے لیے ساتھ میں رہو، اس طرح سے نہیں فرمایا، بلکہ عورتوں کو بھی حقوق دیے، چاہے تو وہ خود بھی جدا ہو سکتی ہیں، اگر شوہر ہے اور اس کو بیوی پسند نہیں ہے، اگر بد زبان بیوی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے اور بالکل نہیں جمتا ہے دونوں کا، ٹھیک ہے، تو آپس میں نہیں بنتی ہے، دونوں جھگڑے ہوتے ہیں، دونوں سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں، تو شوہر کو بھی حق دیا۔ اور اگر عورت ہے، شوہر اس کا ظالم ہے، بدتمیز ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو شرابی ہے یا مار پیٹ کرتا ہے، اور عورت جو ہے اب اس کے پاس زندگی نہیں گزارنا چاہتی، تو عورت کو بھی اللہ نے اختیار دیا کہ وہ بھی جو ہے طلاق لے کر سیپریٹ ہو سکتی ہے، یعنی خلا لے سکتی ہے۔ بس آدمی دے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، عورت دے تو اسے خلا کہتے ہیں، دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے، حالانکہ دونوں طلاق ہی ہوتی ہیں۔ آدمی اگر ڈیمانڈ کرے تو وہ طلاق کہیں گے، عورت اگر ڈیمانڈ کرے تو اسے خلا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں طلاق و مرتان میں شوہر کی طرف سے دی جانے والی طلاق کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی طلاق کہ جو شوہر دے تو پھر اس کے بعد اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہے 2 طلاقوں تک۔ پہلی طلاق اگر اس نے دے دی، ٹھیک ہے، اور دوسری نہیں دی، تو اس پیریڈ میں وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر پیریڈ گزر گیا، یعنی عدت کی مدت گزر گئی، تو طلاق بائن ہو گئی، اب میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے، دونوں کو دوبارہ شادی کرنی پڑے گی نئے مہر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے پہلی طلاق دی اور دوسری بھی دے دی، اب بھی وہ بائن ہو گئی، اب بھی وہ لوگ ساتھ میں نہیں رہ سکتے، ابھی بھی جو ہے نکاح جدید کرنا پڑے گا، یعنی کہ دوسری شادی کرنی پڑے گی نئے مہر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یعنی کہ شوہروں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن، کہ وہ لیں جو انہوں نے ان عورتوں کو دیا تھا، من المہور، یعنی کہ مہر جو دیا تھا، شیئن، کوئی بھی چیز، ان طلقتموہن، اگر کہ وہ ان عورتوں کو طلاق، یعنی کہ شوہر نے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو جو مہر اس نے دیا تھا وہ واپس نہیں لے سکتا، الا ان یخاف ان یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ جب دونوں یعنی کہ میاں بیوی جو ہیں، اگر انہیں یہ اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گے، یعنی کہ ان کے حقوق کو پورا نہ کر سکیں گے جن کی اللہ تعالیٰ نے حد بندی فرمائی ہے، تو پھر یہ فرمایا آگے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رہ سکیں گی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، کہ عورت جو ہے اپنے شوہر سے جو ہے جدا ہو جائے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور انہیں کراس نہ کرو، فرمایا انہیں کراس نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عورت جو ہے اگر طلاق لینا چاہے تو مال دے کر اپنی جان شوہر سے چھڑا سکتی ہے، اور اسے خلا کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، ٹھیک ہے، یہ جو فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ کی آیت ہے، یہ آیت جو ہے جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ جو ہے ثابت بن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے بہت زیادہ نفرت رکھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہوئی، تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے،
اگر یہ میرے پاس رہنا پسند نہیں کرتی تو اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کر دیں، میں ان کو جو ہے آزاد کر دوں گا۔ تو جمیلہ نے پھر اس بات کو منظور کر لیا، ثابت نے اپنا باغ لے لیا اور پھر طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں، یعنی شوہر نے مہر دیا تھا، ٹھیک ہے، عورت جو ہے اس کا مہر واپس کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، یہ عورت کی طرف سے ڈیمانڈ ہو تو اسے خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی احکام شریعہ کی جو ہے حد بندی ہے، فلا تعتدوها، تو تم اس کو کراس مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، جو طریقہ احسن طریقہ شریعت نے دیا ہے اسی کے مطابق چلو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو ہے پامال کرے گا، کراس کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں سے تیسری طلاق کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اب دو طلاقیں ہو گئی، اگر کوئی شوہر تیسری طلاق دیتا ہے تو فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد، یعنی کہ وہ شوہر تو رجوع بھی نہیں کر سکتا، اور عورت جو ہے سیم شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح تین طلاق کے بعد نہیں کر سکتی، حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے یعنی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے عورت کو طلاق دے دی اور تین طلاقیں دے دی، اب بعد میں افسوس ہوا آپس میں، اب یہ دونوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دونوں آپس میں نئی شادی نہیں کر سکتے تین طلاق کے بعد، دو کے بعد کر سکتے تھے لیکن تیسری کے بعد نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد صورت حلالہ کی بنے گی، یعنی کہ جو عورت ہے وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ ان دونوں کی نہ جمی اور اس نے جو ہے اس نے بھی طلاق دے دی تھی مثال کے طور پر، دوسرے شوہر نے بھی، تو پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے، ورنہ تو پھر وہ آپس میں تین طلاق کے بعد دونوں جو ہیں پہلے والے شوہر کے ساتھ آپس میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنی سخت کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی کہ تین طلاق کے بعد سیم شوہر کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے؟ کیوں اتنی سخت کنڈیشن لگائی ہے کہ وہ جب تک دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ کسی بھی آدمی کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی جو ہے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رہے، تو یہ جو ہے ایک ناپسندیدگی اور ناگواری، یہ خیال انسان پہلے سے ہی سوچ لے، طلاق دینے سے پہلے اسے پتا ہے کہ اگر میں دوں گا تو بعد میں پھر میں شادی نہیں کر پاؤں گا، تو پھر وہ جو ہے واپس نہیں کر سکتا اپنی بات کو، تو اس انجام کی طرف نظر کرتے ہوئے آدمی جو ہے پہلے ہی اس کام سے بچ جائے گا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے سخت ترین حکم دیے ہوتے ہیں لیکن یہ بندوں کے اوپر جو ہے مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ بندوں کو اس قبیح کام سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ طلاق ثلاثہ یعنی تیسری طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ صرف اس لیے سخت کنڈیشن رکھی تاکہ لوگ طلاق دینا ہی چھوڑ دیں، طلاق کے انجام سے بچ جائیں، آپس میں ہنسی خوشی رہ سکیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر دے دیا تو پھر انجام آگے بہت برا ہوگا۔ تو شوہروں کو طلاق سے روکنے کے لیے یہ سخت کنڈیشن لگائی گئی ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا ادا روزہ جب رکھتے ہیں تو اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا ادا روزہ توڑ دیا تو اسے قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ قضا کا مطلب اس ایک روزے جس کو توڑا تھا تو اس کے بدلے دوسرا روزہ رکھے گا، اور پھر اس کے بعد 60 روزے مسلسل رکھے گا، 60 روزے پے در پہ روزے رکھے گا۔ اگر اس نے 59 رکھے 59 روزے رکھے اور ایک روزہ چھوٹ گیا اس کا تو واپس کاؤنٹنگ ایک سے کرنی پڑیں گی، 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اب بظاہر سننے میں یہ بہت سخت حکم ہے نا؟ جو آدمی ایک روزے کو بچا نہیں سکا وہ 60 روزے مسلسل کیسے رکھ سکے گا؟ یہ بالکل جو ہے سب سے مشکل ترین کام محسوس ہو رہا ہے، تو یہ سزا، یہ کفارہ بہت زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے، برابر؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم کیوں رکھا؟ تاکہ لوگ روزہ توڑنے سے باز آ جائیں،
ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ روزہ توڑ دیا تو اتنا سخت آگے حکم ہے کہ مجھے 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے. تو انجام کو دیکھ کر، انجام کے ڈر سے آدمی جو ہے اس روزے کو توڑنے کی ہمت نہیں کرے گا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے حکم سخت اس لیے رکھے ہیں تاکہ آدمی کبھی کام سے بچ جائے، برے کام سے بچ جائے. تو روزہ توڑنا بہت برا ہے، رمضان کی بے حرمتی ہے. تو آدمی اس طرح کے گناہ نہ کرے، اس لیے روزہ توڑنے پر سخت کفارہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نکاح طلاق ثلاثہ کے بعد حلالہ کی جیسی سخت کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس انجام کو دیکھ کر طلاق دینے سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے پیچھے کی حکمت ہے، یاد رکھیں. تو فرمایا فَعَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی 3 طلاق ہونے کے بعد اب وہ عورت جو ہے سیم شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ دوسری شادی کر لے دوسرے آدمی کے ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس کے بعد جو دوسرا شوہر ہے اگر اس نے ہنسی خوشی تو نہیں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یعنی کہ دوسرے شوہر کے ساتھ اگر کوئی ایشو ہو گیا اور پھر اس کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آ گئی تو فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی کہ اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو پہلی عورت ہے وہ پہلے شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ پھر نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے پہلے شوہر کے ساتھ. ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی، فرمائی اگر انہیں یہ یقین ہو اس بات کا کہ وہ اس بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑیں گے نہیں، پھلان دیں گے نہیں، تو پھر وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے حدود ہیں، يُبَيِّنُوهَا، جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی غور فکر کرنے والے، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حدود بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ طلاق کی جو ہے 3 طلاق کی تفصیل تھی جو میں نے بیان کیا. اب اس کے بعد آگے اور بھی ہیں اس کے مسائل، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں شامل کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.